अस्सलाम वालेकुम। बेटियों के नसीब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने 3 लड़कियों की परवरिश की, उनको तमीज़ तहज़ीब सिखाए, उनकी शादी की, उनके साथ हुस्न व सलूक किया, उनके लिए जन्नत है। मायके की दहलीज से निकलकर ससुराल का सफ़र, या फिर यूँ कहें पराए घर से पराए घर का सफ़र। मैंने दुनिया में बहुत से लोगों को गरीब, लाचारी, बेबसी में देखा है, मगर एक बेटी के बाप से ज़्यादा गरीब, बेबस और लाचार किसी को नहीं देखा, जो अपने जिगर के टुकड़े को 20 साल तक दिल से लगाए रखने के बाद किसी के हवाले करके अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई देकर भी उसके ससुराल वालों के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी को खुश रखने की मिन्नतें करते हैं। वह चहकने वाली गुड़िया जो बात बात पर रूठती थी, जिद करती थी, अब सारा वक्त दूसरों का ख्याल रखने और मनाने में गुजर जाता है। जब मायके से कोई मिलने आता है या फ़ोन आता है, तो अपने दर्द को, दिल और आंसुओं को पलकों में छुपाए, होठों पर नकली मुस्कान सुझाए कहती है, बाबा मैं ठीक हूँ, मेरी फ़िक्र ना करें। यहीं से शुरू होती है एक बेटी के ज़िंदगी में मानसिक दबाव का सफ़र। उसकी पसंद नापसंद, उसकी वह हंसी और ठहके सब बदल जाते हैं। उसकी ज़िंदगी में एक नया शोर होता है और उसके चेहरे पर खामोशी। पराए घर में आकर वह इसे पराया नहीं समझती, बल्कि अपना घर समझती है और रिश्तों को समेटने की कोशिश करती है। उसकी हर कोशिश यही रहती है कि वह इस घर को अपना बना ले, जहाँ वह अपने घर में बिना किसी झिझक से बल्कि हक के साथ चीज़ों को इस्तेमाल किया करती थी। अपने भाई बहन से लड़ती झगड़ती, बेपरवाह, मगर ससुराल की छोटी छोटी चीज़ों को जल्दी हाथ नहीं लगाती। शब्दों के चुभते और जलते बाण का निशाना उसे यहाँ रोज़ होना पड़ता है। कोई चीज़ नहीं लाई हो तो कहा जाता है, तेरे बाप ने दिया क्या है। कोई छोटी सी चीज़ के भी हाथ लगा दे तो कहा जाता है, अपने बाप के घर से लाई है क्या। कोई छोटा सा भी काम बिगड़ जाए तो सास और ननद ताने देती है, तेरी माँ ने सिखाया नहीं क्या, या तेरी माँ ने यही सिखाया है क्या, वगैरह वगैरह। अक्सर ससुराल के लोग 20 साल की बहू से 40 साल का एक्सपीरियंस चाहते। इतने सारे बोझ, इतनी सारी जिम्मेदारियां दे दी जाती है। थकी हारी मन में एक नया शोर और डर के तूफान को दबाते हुए, अपने प्यारे रिश्तों को भुलाते हुए, अपने सपनों की दुनिया में से निकलकर हकीकत की दुनिया में मुकम्मल खो जाना चाहती है। फिर वह जिसके लिए अपना घर बार, माँ बाप, भाई बहन सब छोड़कर आई है, उसने अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को उसके हवाले कर दिया। वह पहली ही मुलाकात में लंबी चौड़ी नसीहतें करता है, मेरे घर वाले मेरे लिए बहुत अहम है, खासकर मेरी अम्मी। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, उन्हें खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उनकी खिदमत करना, उन्हें किसी बात का जवाब मत देना। मेरी बहन मेरी लाडली है, ख्याल रहे उसका कभी दिल ना दुखे। मेरे भाई की हर फरमाइश वक्त पर पूरी करना। अब्बू को जल्दी चाय की आदत है, उफ। हद तो तब होती है जब कुछ बेगैरत मर्द अपनी शरीके हयात से बेहुदा सवाल करते हैं, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई था या फिर तुम्हारी किसी से अफेयर था। ये सवाल आपके मर्दानगी के मुंह पर तमाचा है। शर्म आनी चाहिए। मोहब्बत ये एक फितरती चीज़ है। किसी भी अपोजिट जेंडर के लिए उम्र का एक पड़ाव ऐसा आता है जिसमें हर इंसान की, मर्द
اور عورت کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جب کوئی اچھا لگتا ہے، ہمیں اس کی باتیں، اس کے بیہیویئر، اس کی خوبصورتی اور اس کے ٹیلنٹ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ صرف ایک اٹریکشن ہوتا ہے۔ خاص کر بچیوں کا دل کانچ سا نازک ہوتا ہے۔ جو تصویر دکھائی جاتی ہے اسی ہی اپنے من میں بسا لیتی ہے، لیکن کانچ کی حقیقت بھی تو آپ جانتے ہی ہیں، ذرا سے ٹھیس پہنچی تو ٹوٹ جاتا ہے۔ میں اس سے محبت نہیں مانتی، کیونکہ اصل محبت نکاح کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ نکاح کے ذریعے میاں بیوی میں آپسی محبت اللہ تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم لوگوں کے درمیان پیار اور شفقت پیدا کر دی۔ اس میں شک نہیں کہ اس میں غور کرنے والوں کے لیے قدرت خدا کی یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ بعض مرد جو نامحرم محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، اپنی بیوی سے پہلی ہی رات میں یہ بات بھی کہتے ہیں، میں نے اپنی ماں باپ کی خوشی کے لیے تم سے شادی کی ہے، تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، لیکن میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میری ساری چیزیں پرسنل ہیں، اس میں دخل دینے کی کوشش مت کرنا۔ کتنی تکلیف دہ ہوگی اس لڑکی کے لیے جس کے شوہر جس کے لیے اس نے اپنی دنیا چھوڑی ہو، کیا گزرے گی اس کے لیے۔ یہ وقت ایسا ہو جیسے کسی نے پیروں تلے زمین کھینچ لی ہو اور سر سے آسمان۔ یاد رکھیں، عورت اپنی زندگی میں ہر دکھ اور درد برداشت کر سکتی ہے، پر دو چیز اس کی زندگی میں ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ پہلے یہ کہ کوئی اس کے چرتر پر سوال اٹھائے، اور دوسرا اپنے شوہر کی زندگی میں کسی پرائی عورت کو۔ اب ذرا قرآن کی روشنی میں اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ جیسے کہ اپروکت آیت میں بتایا گیا ہے کہ نکاح کے ذریعے اللہ ہی شوہر اور بیوی کے بیچ محبت ڈالتا ہے۔ نکاح کا ارتھ ہی ہوتا ہے ملنا، جس طرح نیند آنکھوں میں مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نکاح کے بعد شوہر اور بیوی میں آپس میں ایسا تعلق پیدا ہو جائے جیسے تعلق آنکھیں اور نیند کی ہوتی ہے۔ اسی بات کو قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مثال میں بیان کیے ہیں۔ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ القرآن سورہ 2 بقرہ آیت 187۔ یعنی جس طرح لباس اور جسم کے بیچ کوئی دوری نہیں ہوتی اور وہ ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح کا تعلق شوہر اور بیوی کے بیچ ہونا چاہیے۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم نے قرآن کو کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھا ہی نہیں۔ بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ عورت پیر کی جوتی ہوتی ہے۔ ایک بات صاف اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام صحیح معنی میں ہم تک پہنچا ہی نہیں۔ شاید ہمارے معاشرے نے ایسے ہی دین کو ہم تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے، اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو صرف ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کے جوڑے بیوی کو پیدا کیا، اور صرف انہی دو میاں بیوی سے بہت سارے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے، اور اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ القرآن سورہ 4 نساء آیت 1۔ سارے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے۔ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے ساتھ جوڑے بنائے ہیں، اور جانوروں کے جوڑے بھی اسی نے بنائے، اور تم کو پھیلاتا رہتا ہے۔ کوئی چیز اس کی مثال نہیں، اور وہ ہر چیز کو سنتا دیکھتا ہے۔ القرآن سورہ 42 سورہ آیت 11۔ خلاصہ، ان آیتوں میں اللہ نے انسانوں کی پیدائش کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح اس نے آدم اور حوا کے جوڑے سے انسانیت کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ ان دونوں کے بعد نکاح کے ارادے سے ہی انسانوں کی نسل جاری رکھنے کا طریقہ اللہ نے پسند کیا۔ اللہ نے خاص
زور لفظ جوڑا پر دیا ہے۔ اللہ نے میاں اور بیوی کو ایک جوڑا قرار دیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جوڑا میں ایک چیز دوسرے کو پوری کرتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے پورے ہوتے، یا یوں کہیں ایک گاڑی کے دو پہیے جو ایک دوسرے کے بنا پورے نہیں ہوتے، ایسے ہی تعلق ایک میاں اور ایک بیوی کے درمیان بھی ہوتا ہے۔ صرف ساتھ ہی اللہ نے اس نکاح کے ذریعے وجود میں آنے والے رشتے ناطے کو جوڑنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رحم رشتے کا تعلق رحمان سے جڑا ہے۔ جو رشتے کو جوڑتا ہے اللہ اس سے جڑتا ہے، اور جو رشتے کو توڑتا ہے اللہ اس سے اپنا تعلق توڑتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث 5988۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحم کرنے والا یعنی رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ عورت نکاح سے پہلے کسی سے اٹریکٹ بھی ہو تو نکاح کے بعد اس کا یہ اٹریکشن لگاؤ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے سوچ پر بھی پہرا لگا لیتی ہے۔ وہ صرف اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے، پھر جب وہ جس سے پیار کرتی ہے اسے پانے اور اس کے دل میں جگہ بنانے کے لیے کسی بھی حد تک جاتی ہے۔ اس سے جڑے رشتوں کا احترام، اس کے پسند ناپسند کا خیال، اسے پرائے گھر کو جنت بنا دینا چاہتی ہے، یہاں تک کہ رات کو رو رو کر تہجد میں دعا کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بیٹیاں جواب دینا نہیں جانتی، ان کے منہ میں زبان نہیں ہے، ان کی خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وہ آپ کی عزت کرتی ہے، رشتوں کو جوڑے رکھنا چاہتی ہے، حالات کو بد سے بدتر نہیں ہونے دینا چاہتی۔ اسے خیال ہے اپنے ماں کی پرورش کا، اپنے باپ کے مان کا، اپنے بھائی کے غرور کا، اپنی چھوٹی بہنوں کی آنے والی زندگی کا، اور سب سے بڑھ کر اپنے شوہر کا امان بنائے رکھنا چاہتی ہے۔ مگر یاد رکھیں، ضرورت سے زیادہ امیدیں یا بوجھ ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ 18 سے 20 سال کی بچی سے 40 سال عمر والی ذمہ داری اور بوجھ کچھ بچیاں اسے نبھا نہیں پاتی، پھر نتیجہ جھگڑا، لڑائی، قہر اور معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ میں ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھا کرے، اسے ایسی جیون ساتھی ملے جو انسان ہو، جو اسے تپتی ہوئی شہد سے نکال کر اپنے پناہ میں لے، اس کے جذباتوں کی قدر کرے، ایسا نہ کہ جانور کی طرح پیش آئے، ایسے گھر ملے جسے حق سے اپنا کہہ سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور نوٹیفیکیشن کا بیل بٹن آن رکھیے، اور ہمیں بتائیے کہ یہ جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے وہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے، اور کن کن کے گھروں میں یہ سب ہوتا ہے۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔